एपिसोड 140। हम लोग गोट के नजदीक पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। गोवा हाकिम अली ने इतनी तेज रफ्तारी से ड्राइविंग की थी कि मेरे अंदाजे से 1 घंटा पहले ही गोट पहुंच गया था। गोट में दाखिल होने से पहले ही मैंने गाड़ी रुकवाई और पीटर को लेकर नीचे उतर गया। बाबा साईं की लैंड क्रूजर को वहां का बच्चा बच्चा जानता था। अगर दुश्मन वहां कोई जाल बिछाए बैठे होंगे तो गाड़ी देखते उसे घेर लेंगे। बख्शू या हाकिम अली को उनसे कोई खतरा नहीं था। वो कह सकते थे कि हम बड़े साईं के बारे में सुनकर कराची से आ रहे हैं। गोट वाले भी उन दोनों को अच्छी तरह पहचानते थे, वो भी गवाही देते। मैं और पीटर गाड़ी से उतरती झाड़ियों में रेंग गए और उनकी आड़ में गोट की तरफ बढ़ने लगे। यूं भी गोट का फासला वहां से ज्यादा नहीं था। वैसे ज्यादा इम्कान इस बात का भी था कि गांव में पुलिस भी मौजूद होगी। बाबा साईं का अगवा कोई मामूली वाकया नहीं था। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मच गई होगी। मुझे 2 दिन से अखबारात पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मगर मेरा अंदाजा था कि मुल्क के तमाम बड़े अखबारात ने इस खबर को नुमाया तौर पर शाया किया होगा। हम मजीद आगे बढ़े तो किसी के सख्त लहजे में बोलने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तुम रईस के मुलाजिम हो, मगर ये कौन है? बोलने वाले का इशारा ना जाने बख्शू की तरफ था या वकार की तरफ, मगर ये बात यकीनी थी कि लबो लहजे से वो पुलिस वाला लग रहा था। ये भी रईस का नौकर है, हाकिम ने जवाब दिया। पूछने वाले ने यकीनन बख्शू के बारे में सवाल किया था। ये भी इसी गोट का है? नहीं तो बाबा क्या ये अमेरिकन लगता है आपको? हाकिम अली ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। आराम से बात करो। करख्त आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर उसमें वो तनतना नहीं था जो ऐसे मौके पर पुलिस वालों के लहजे में होता है। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वो हाकिम अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सूट वाला हीरो कौन है? होश में रहकर बात करो। हाकिम अली ने बिफड़ने की अदाकारी की। ये छोटे साईं का दोस्त वकार है। रईस के बारे में सुना तो ये भी हमारे साथ आ गया। और झूठ क्यों बोलते हो? ये वकार है या कामरान? ये कामरान नहीं है। एक नई आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है, मगर याद नहीं आ रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई तो मैंने भड़ककर शाने से लटकी हुई राइफल उतारकर हाथ में पकड़ ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि पीटर बिल्कुल गैर मुसल्ला है। उसकी तरफ से मुझे अब कोई खतरा नहीं था। मैंने अपना रिवॉल्वर निकालकर पीटर की तरफ बढ़ाया और सरगोशी में बोला, इस पर साइलेंसर भी फिट है, जरूरत पड़ी तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। झाड़ियां हिलने की वजह से पुलिस वाले भी शायद उसी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। झाड़ियां एक मर्तबा फिर बुरी तरह हिली। फिर उसी पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी जो हाकिम अली से पूछगछ कर रहा था। ओह, ये तो गीदड़ है। मैं समझा कि झाड़ियों में कोई बंदा छुपा हुआ है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। बख्शू की आवाज आई। मैं जरा सामने वाली झाड़ियों तक जाऊंगा, बहुत देर से सब कर रहा हूँ। वो शायद हंसा। अचानक मेरी कनपट्टी से लोहे की सर्द नाल टकराई। मैंने भड़क कर पलटने की कोशिश की तो मुझे पीटर की सफाक सरगोशी सुनाई दी। बस कामरान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। राइफल फेंक दो वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। मैंने उसके हुक्म की तामील की। एंथनी, जेराल्ड और गोपाल दास तो बहुत बड़े नाम हैं। तुम जैसे कीड़े को मसलने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। वैसे एक बात पर मुझे हैरत हुई, तुम अंदर से वाकई सच्चे और खरे मुसलमान हो। तुमने अपनी मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई तो उसे पूरा भी किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मगर तुम्हारी मौत ही में मेरी बका है वरना। अच्छा, अब अपनी ये बकबक बंद करो और जो कुछ करना है कर डालो। मैंने भन्ना कर कहा। ओके, उसने सपाट लहजे में कहा और रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा दिया। मेरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। मैं जानता था कि पीटर मुझे महज धमका नहीं रहा। ओके कामरान, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मारना चाहता था, मगर मजबूरी है। पीटर की पुश्त की जानिब झाड़ियों में फिर सरसराहट हुई। उसने गर्दन को थोड़ा सा खम देकर पीछे देखा, मगर मेरी तरफ से भी एक लम्हे को गाफिल ना हुआ। आखिर वो CIA का घाघ एजेंट था। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने झाड़ियों से सर बाहर निकाला हो। मैंने उसे अपना वहम समझा। अचानक बिजली सी कूद गई। कोई बिजली के कूदे ही की तरह तो पीटर पर झपटा था। इस उस्ताद के लिए वो तैयार ना था। झपटने वाले ने इंतहाई महारत से एक हाथ से पीटर का मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से उसका वो हाथ जकड़ लिया जिसमें रिवॉल्वर था। मैंने वहीं से लात घुमाई तो दूसरे ही लम्हे रिवॉल्वर पीटर की गिरफ्त से निकलकर दूर जा गिरा। झाड़ियों में हलचल मची तो पुलिस वाले उस तरफ मुतवज्जो हो गए। कोई बुलंद आवाज में गरज कर बोला, कौन है? बाहर आओ वरना भून कर रख दूंगा। मैंने अपने मददगार को पहचानने की कोशिश की। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके कदो कामत से अंदाजा हो रहा था कि वो बख्शू है। मैं 10 तक गिनूंगा, इसके बाद भी तुम बाहर ना आए तो मैं फायर खोल दूंगा। बाहर से फिर कोई गरजदार आवाज में बोला। फिर किसी दूसरे शख्स ने यही बात सिंधी में दोहराई। 1। पहले बोलने वाले ने गिनती शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
مجھے اندازہ تھا کہ وہاں چپے چپے پر پولیس اور دوسری ایجنسیز کے لوگ موجود ہوں گے. ان کا گھیرا توڑ کر نکلنا خودکشی کے مترادف تھا. پیٹر الگ مسئلہ بنا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندہ پولیس کے ہاتھ لگے. اگر ایک مرتبہ وہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر اسے پکڑنا بہت مشکل تھا. اس کے سفارت خانے کا نام سنتے ہی پولیس والے اسے چھوڑ دیتے. 5 6 باہر سے مسلسل آواز آ رہی تھی. میں نے اچانک پیٹر سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا. میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کی جان نہیں لوں گا. میں نے بخشو سے کہا, اس حرامزادے کو آزاد کر دو. سائیں, میں نے تو اسے پہلے ہی آزاد کر دیا ہے. اندھیرے میں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا اور اس کا منہ بند کرنے کے چکر میں میرا ہاتھ کچھ زیادہ سخت پڑ گیا. اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے. تو پھر اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں سائیں. چلو پھر باہر نکلو, ورنہ وہ لوگ فائرنگ شروع کر دیں گے. بعد میں سوچیں گے کہ اس مصیبت سے کیسے نمٹا جائے. یہ کہہ کر میں اچانک کھڑا ہو گیا. فائر مت کرنا, ہم باہر آ رہے ہیں. ہاتھ سر سے اٹھا کر باہر نکل آؤ. وہی گرجدار آواز سنائی دی. ہم دونوں ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئے. باہر نکلتے کئی طاقتور ٹارچیں روشن ہو گئیں. ان کا رخ براہ راست ہمارے چہرے کی طرف تھا. کون ہو تم لوگ؟ خادم اللہ سائیں کے. بخشو جلدی سے بولا. خادم ہو تو ادھر جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے؟ خادم ہو بابا تو ادھر جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے؟ جاؤ بابا, جلدی سے نکل جاؤ. پولیس انسپکٹر کا لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا, بخشو نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھرتی سے پگڈنڈی پر مڑ گیا. میری سمجھ میں نہ آیا کہ پولیس والے نے ہمیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیا. تقریباً گھنٹہ بھر پیدل چلنے کے بعد بخشو گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا. جھنڈ کے عین درمیان میں مٹی اور سرکنڈوں سے بنا ہوا بے ڈھب سا مکان دکھائی دے رہا تھا. ابھی میں اس مکان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک کوئی ڈپٹ کر بولا, اڑے کے ہے؟ یعنی کون ہے؟ بخشو جلدی سے بولا. ماں بخشو آیا سائی, ساگر ٹھکڑو دوست بھی آئے. اس کا مطلب ہے کہ میں بخشو ہوں, میرے ساتھ ایک دوست بھی ہے. پھر سوال و جواب کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور بخشو مجھے لے کر اس کچے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا جس کا زنجیر والا کنڈا پہلے کھل چکا تھا. اندر داخل ہوتے ایک بڑا سا کمرہ تھا. وہاں ایک گوشے میں لالٹین جل رہی تھی. لالٹین کی ناکافی روشنی میں مجھے کچھ آدمی دکھائی دیے جو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے. فرش پر خاصی تعداد میں پیال بکھری ہوئی تھی. بیٹھو سائیں. بخشو نے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا. پھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف گھوم کر بولا, ادا حضور بخش, مہمان کے لیے کچھ چائے پانی, کچھ مانی ٹکر کا بندوبست کرو بابا. ان میں سے ایک دراز قدر اکھرے بدن کا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہی حضور بخش تھا. وہ کچھ کہے بغیر اندرونی دروازے کی طرف چلا گیا. سائیں آرام سے بیٹھو. بخشو بولا اور پھیل کر بیٹھ گیا. میں خود بھی بری طرح تھک گیا تھا. گزشتہ کئی گھنٹوں سے میں جاگ رہا تھا. میں بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پولیس والوں نے ہمیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد کسی کی کرخت آواز گونجی, مانی سائیں. میں نے آنکھیں کھول دی. میرے سامنے حضور بخش کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا. بخشو نے بھی آنکھیں کھول کر پیر سمیٹ لیے تھے. حضور بخش نے وہ تھال ہمارے سامنے رکھ دیا. تھال میں چاول کی روٹیاں, مکھن, بھنی ہوئی مچھلی اور آلو کی قتلیاں تھیں. ایک پیتل کے کٹورے میں شاید دیسی گھی تھا. چلے سائیں بسم اللہ کریں. پہلے میں منہ ہاتھ دھونا چاہتا ہوں بخشو. وہ ہنس کر بولا, سائیں سرکار, ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بیٹھے. یہ جنگل ہے سائیں, جنگل. اس نے اپنی ہی بات پر زوردار قہقہا لگایا. اس میں آخر حلق پھاڑنے کی کیا بات ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا, اور تم اپنا لہجہ درست کرو. مجھے ایک دم غصہ آ گیا. گرمی کیوں کھاتا ہے بابا, یہاں تو. حضور بخش نے کہا, بکو مت, اپنے کام سے کام رکھو. سائیں یہ. حضور بخش نے بخشو سے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر مجھ سے مخاطب ہوا, سائیں کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نہیں یار, غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے. میں نے تلخی سے کہا, سائیں اگر میری کوئی بات بری لگی تو مجھے معاف کر دیں. بخشو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. حضور بخش نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے مجھے پھر بخشو کو دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا. میں نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. مجھے شرمندہ مت کرو بخشو, نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا تھا. سائیں مجھے ہنسی اس بات پر آئی تھی کہ یہاں تو ہمیں پینے کا پانی بھی مشکل سے ملتا ہے. یہاں سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر ہے دریا. نہانے دھونے کے لیے بھی ہمیں وہیں جانا پڑتا ہے. پینے کا پانی بھی ہم لوگ وہیں سے بھر کر لاتے ہیں. سائیں آپ کھانا کھا لو, باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. بھوک سے میرا بھی برا حال تھا, اسی لیے میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا. سائیں آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں آپ کو کہاں لایا ہوں اور یہ کون لوگ ہیں؟ بات یہ ہے بخشو, میں جب کسی پر اعتبار کر لیتا ہوں تو پھر اس سے کچھ نہیں کہتا.
شاید یہ میری خامی ہے یا پھر خوبی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں بھی سندھ کے بہت بڑے اور غیرت مند قبیلے کا بیٹا ہوں سائیں۔ آپ تو میرے دوست بھی ہو اور مہمان بھی۔ مہمان کے لیے تو ہم ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جب دو سرداروں میں مقابلہ ہوتا ہے سائیں، تو ہارنے والے سردار کے ساتھی بھی ٹھکانے لگا دیے جاتے ہیں، یا پھر وہ نئے سردار کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے مہرام خان کو مردوں کی طرح شکست دی تھی، آپ چاہتے تو۔ چلو چھوڑو اس بات کو، نہ میں کہیں کا سردار ہوں نہ ہی وڈیرا، میری ایسی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ میں تو بس مہرام خان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ خیر، تم کھانا کھاؤ۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ بخشو سے پوچھوں کہ پولیس والوں نے ہمیں اتنی آسانی سے کیوں چھوڑ دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ سائیں، وہ پولیس والے سرکار سے زیادہ ہمارے وفادار ہیں، ہر مہینے انہیں بھتہ مل جاتا ہے تو وہ ہمیں کیوں پکڑتے؟ تم نے کیا اس سے کوڈ ورڈ میں بات کی تھی؟ میں نے یادداشت پر زور دیا تو مجھے بخشو کا وہ جملہ بھی یاد آ گیا جو اس نے ادا کیا تھا۔ یہ مسافر تمہارا کوڈ ہے یا اللہ سائیں کا نوکر؟ سائیں، آپ تو بہت ذہین ہیں۔ میرا خیال تھا چیکنگ کے لیے آرمی والے موجود ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں صرف پولیس والے ہیں تو میں خود گاڑی سے اترتا، نہ آپ کو اترنے دیتا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بابا سائیں اس وقت کہاں ہوں گے؟ میں نے بخشو سے پوچھا۔ آہستہ بولو سائیں، ابھی اس سلسلے میں کوئی بات مت کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے سائیں کو ان لوگوں کے جنگل سے نکال لاؤں۔ مگر کیسے؟ دوسری پارٹی کے لوگوں نے تمہارے حوالے کیوں کریں گے؟ بخشو مسکرانے لگا۔ ہر کام یہاں بہت منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ اغوا کیے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بیچ دیے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے لواحقین سے کچھ ملنے کی امید نہ ہو یا انہیں زیادہ دیر تک قید میں رکھنا خطرے کا باعث ہو۔ دوسری پارٹی سودے بازی کرتی ہے، اس سودے میں بھی ایک طرح کا رسک ہوتا ہے، یا تو خریدنے والے کو 2 لاکھ کے 10 لاکھ مل جاتے ہیں، یا پھر اس کے 2 لاکھ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لواحقین تاوان کی ایک پائی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اغوا ہونے والا مرے یا جیے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بڑے سائیں کو زیادہ دن قید میں رکھنا بھی خطرناک ہے۔ وہ کوئی ملونر یا راشی افسر نہیں ہے، بلکہ یہاں کے بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ فوجی حکومت کے کئی جرنیلوں سے، بلکہ صدر سے بھی ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ ایسے آدمی کو قید میں رکھنے کا مطلب ہے خودکشی۔ بابا سائیں کے لیے انہوں نے تاوان کتنا طلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 1 کروڑ روپیہ۔ ان کی دوسری شرط مان لی جائے تو وہ روپیہ چھوڑ دیں گے۔ اور ان کی دوسری شرط کیا ہے؟ ان کی دوسری شرط ہے کامران۔ اگر کامران کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ بڑے سائیں کو چھوڑ دیں گے۔ میں چند لمحے تک خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ سب معلومات تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ سب تو اخبارات میں چھپ چکا ہے سائیں، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ یہاں آ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے گروہ کا سردار مہرام خان نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ سردار کی موت کے بعد تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، مگر تمہارا سب کام اسی طرح چل رہا ہے۔ بخشو مسکرا کر بولا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ مہرام خان پہلا اکیلا ہی کام کرتا تھا، بعد میں پیر محمد کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، کیونکہ پیر محمد زیادہ طاقتور اور زیادہ اثر و رسوخ والا ہے۔ یہاں ڈاکوؤں کے کتنے گروہ ہیں بخشو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا جیسے یہاں کا ہر آدمی ڈاکوؤں کے ٹولے میں شامل ہو گیا ہو۔ اب سے 3-4 سال پہلے تو یہاں ڈاکوؤں کے صرف 2-3 گروہ تھے، مگر حکومت کی زیادتیوں، وڈیروں کے ظلم اور بے روزگاری کی وجہ سے ہر نوجوان ڈاکو بن گیا ہے۔ ان ڈاکوؤں میں زیادہ تعداد پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے۔ اگر یہی حال رہا سائیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمارے علاقے میں صرف ڈاکو ہوں گے یا پولیس والے۔ مجھے تو تم بھی پڑھے لکھے لگتے ہو۔ مہرام خان کا کوئی ساتھی ان پڑھ نہیں ہے سائیں۔ پھر اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی، اور میں تو بڑے سائیں کے کہنے پر گروہ میں شامل ہوا تھا۔ مگر کسی بھی مسئلے کا یہ حل تو نہیں ہوتا نا سائیں؟ حل تو وہ بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، پھر آپ نے ہتھیار کیوں اٹھا لیے؟ میں نے ہتھیار اٹھایا ہے ملک کے دشمنوں کے خلاف، CIA، را اور موساد کے خلاف۔ میری دشمنی اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے ہے۔ اسی وقت باہر سے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ بخشو جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، شاید سائیں پیرا لا گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور کئی آدمی اندر آ گئے۔ ان کے جسموں پر گہرے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے شلوار سوٹ تھے، پیروں میں لیدر کے لانگ بوٹ تھے، ان میں سے کئی نے شلوار کے پائچے جوتوں میں اڑس رکھے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے کئی آدمی مزید داخل ہوئے۔ وہ 3 آدمیوں کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ تینوں مغیان ہیں۔ انہیں یقینی طور پر تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہوگا۔ سب سے آخر میں جو شخص کمرے میں داخل ہوا وہ ہالی ووڈ کی کسی کاؤبوائے فلم کا کردار لگ رہا تھا۔ اس نے جینز اور جیکٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں براؤن لیدر کے لانگ شوز تھے، شانے پر ایک رائفل جھول رہی تھی اور بیلٹ کے ساتھ دائیں بائیں دونوں ہولسٹر میں ریوالور تھے۔ اس کے پشت پر کینوس کا ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا، بس کسی کاؤبوائے میں اور اس میں یہ فرق تھا کہ اس کے سر پر ہیٹ کے بجائے پگڑی تھی۔